अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हाजिर है जी नए नावल के साथ गिफ्ट बास्केट। आमना सलीम, किस्त नंबर 3। आज इस घर की दीवारें भी हैरान थीं। आखिर रोशान को हुआ क्या है? ये वही रोशान है जो अपनी छोटी बहन रुहाब से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। फिर वो कैसे किसी के बहकावे में आ गई? क्या उसे अपनी बहन की मासूमियत और अपने शौहर के किरदार का पता नहीं था? फिर क्यों वो इस कदर बदगुमान हो गई? वो तो खुद अपनी हर चीज़ से खुशी खुशी अपनी बहन को दे दिया करती थी, तो अब ये हसद और जलन क्यों? क्या बात सिर्फ एक सवाल समझाने की थी? क्या रोशान ने आज अपनी बहन को खो दिया था? क्या आज सब यहाँ रुहाब के साथ ही ख़त्म हो गया था? क्या रुहाब इस दूसरी दुनिया में चली गई थी जहाँ वो समझती थी कि उसके माँ बाप रह रहे हैं? क्या अब जॉन को रूह की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला करेगा? वो गिफ्ट बास्केट जिसकी खातिर एक मुश्किल गेम में हिस्सा लेने वाली खिलाड़ी शायद अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मूसा, क्या तुम जाग रहे हो? मूसा जवाब में खामोश रहा। वो दोनों एक ही बेड पर लेटे थे, पर दिलों में बहुत ज़्यादा दूरी आ गई थी। मूसा, रोशान ने दोबारा आवाज़ दी। बोलो, सुन रहा हूँ, उसे संजीदा अंदाज में कहा। मूसा ने उसकी तरफ अपनी कमर की थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब हो, रोशान ने अपनी सफाई में कहा। कमरे में खामोशी किसी बोझ की तरह फैली हुई थी। मूसा की आवाज़ में सख्ती भी थी और टूटा हुआ सा दुख भी। तुमने वही किया जो तुम चाहती थी, अब मुझे सफाइयाँ मत दो। उसने गहरी नज़र रोशान पर डालते हुए कहा। मुझे तो हैरत होती है तुम पर। तुम सिर्फ इस सदफ़ की बातों में कैसे आ गई? आखिर क्या ज़रूरत थी हमारे घर के मामलात बाहर बताने की? रोशान ने नज़रें झुका ली। उसकी आवाज़ में संजीदगी के साथ नदामत भी खुली हुई थी। वो मेरे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर ऐड थी। मैं अक्सर आपकी, अपनी और रूह की तस्वीरें स्टेटस और स्टोरीज़ पर लगा देती थी। वहीं से उसे सब पता चलता रहा। मूसा ने थकी हुई सांस ली। जो होना था हो गया, अब ये बातें फजूल हैं, रूह जा चुकी है। फिर एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद दुख से बोला, और तुम्हारा पछतावा सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। रोशान की आंखें भर आईं। हाँ, जा तो चुकी है, मगर हम दोनों से नाराज़ होकर गई है। मैं नहीं चाहती थी कि वो इस तरह हॉस्टल जाए। उसके अल्फाज काँप रहे थे। प्लीज़ मुझे सोने दो। मूसा ने बात ख़त्म करते हुए रुख मोड़ लिया। रोशान ने घबरा कर इसके बाजू पर हाथ रखा। क्या आप अब भी मुझसे नाराज़ हैं? मूसा का लहजा ठंडा और फैसला कुन था। इस दिन जो बातें तुमने की थी ना, एक बार इन पर गौर करना, फिर खुद बताना नाराज़ होना चाहिए या नहीं। रोशान ने मुंह बना लिया। आपने भी तो मुझे थप्पड़ मारा था। फिर कुछ रुक कर बोली। मुझे रूह से सोतन जैसी फीलिंग्स आने लगी थी। आप जो भी चीज़ मेरे लिए लाते थे वही उसके लिए भी क्यों? मूसा ने आँखें बंद करके जैसे खुद को संभाला। तुम्हें याद है जब मैं पहली बार तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाया था, तुम वो रूह को देने लगी थी। हालांकि वो मेरा दिया हुआ तोहफ़ा था। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वही चीज़ इसके लिए भी ले आता था, ताकि तुम मेरी दी हुई चीज़ उसे ना दो, या वो तुमसे जलन न महसूस करे कि मेरी बहन के पास ये है और मेरे पास क्यों नहीं। उसकी आवाज़ में दर्द भर आया। मैं उसे अपनी छोटी बहन समझ कर लाता था, मगर तुमने हम दोनों को जलील करके रख दिया। हमारे माशरे में बहनोई का मकाम क्या है ये मुझे अब अच्छी तरह से मालूम हो चुका है। रोशान टूट गई। उसने मूसा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और सिसकियाँ भरने लगी। मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं मालूम था कि आप इस सोच के तहत उसके लिए चीज़ें लाते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी जलन में अपनी अजीज़ इस बहन को घर से निकाल दिया। मूसा ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे आंसू मेरा गुस्सा कम नहीं करेंगे रोशान। रोने की बजाय अपनी बहन के पास जाकर उससे माफ़ी मांगो और मुझे अकेला कुछ देर छोड़ दो। ये कहते उसने अपने ऊपर कंबल खींच लिया। रोशान खामोशी से उठी, कमरे से बाहर निकली और ख़ुद ब खुद कदम रूह के कमरे की तरफ बढ़ गए। रूह जब अस्पताल में थी उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। 3 घंटे मुसलसल बेहोश रहने के बाद उसे होश आया था। डॉक्टरों ने उसके हाथ में ड्रिप लगा दी थी। शफाफ सी नलकी में बहता हुआ माया जैसे उसके अंदर की टूटी हुई उम्मीदों को थामने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें मुसलसल रोने से सुर्ख और सूजी हुई थीं। पलकें बोझल थी, मगर दिल का दर्द आंखों से कहीं ज़्यादा गहरा था। उसे कभी गुमान भी ना था कि उसकी अपनी बहन उसके बारे में ऐसी बातें करेगी। वो बहन जिसे वो अपना सबसे मजबूत सहारा समझती थी। रूह पूरा दिन अस्पताल के सफ़ेद बेजान कमरे में पड़ी रही। उसे हर चीज़ से वहशत महसूस हो रही थी। उसने अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे कितनी दुआएं मांगी थी कि वो मर जाए। उसके अंदर ज़िंदा रहने की उम्मीद ख़त्म हो गई थी। वो अपने मामा पापा के पास जाना चाहती थी। मशीनों की हल्की हल्की आवाज़ें और नर्सों के कदमों की चाप इसकी खामोशी में घुलती रही। अगले दिन उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, मगर उसके अंदर की टूट फूट को कोई दवाई ठीक नहीं कर सकी। इस सारे अरसे में वो ना रोज से बात कर रही थी और ना ही मूसा भाई से।
جیسے الفاظ بھی اس کی امیدوں کے ساتھ دم توڑ گئے ہوں۔ گھر پہنچتے اس نے بس ایک جملہ کہا، وہ بھی ایسے جیسے دل کے اندر دبی چیخ باہر نکل آئی ہو، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے ہاسٹل چھوڑ کر آئیں۔ طبیعت کمزور تھی، جسم میں جان نہیں تھی، مگر آنسوں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا سارا سامان خود پیک کیا۔ کپڑے طے کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ہر فولڈ کے ساتھ جیسے وہ اپنے رشتوں کو بھی سمیٹ کر رکھ رہی ہو۔ موسیٰ نے اسے نہیں روکا۔ اگر روکنے کی کوشش کرتا تو اس پر لگے الزام شاید سچ ثابت ہو جاتے، اور اس کی سگی بہن روش اسے نہیں روک رہی تھی تو موسیٰ پھر کس حق سے روکتا؟ روح اس موڑ پر کھڑی ہو گئی تھی جہاں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہے اور کوئی بھی اس کا سہارا باقی نہیں رہا۔ روشانہ بھی اسے نہیں روکا تھا۔ اس کی سوچ اب اپنے گھر اور اپنے رشتے کے گرد گھوم رہی تھی۔ جو اسے لگتا تھا کہ روح کی وجہ سے بکھر آئے، وہ لمحہ بلمحہ سخت ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ دل نے سنگدلی کی چادر اوڑھ لی۔ آخرکار وہ خود روح کو قریب ہی ایک ہاسٹل میں چھوڑ آئی۔ وہ ہاسٹل کا کمرہ چھوٹا تھا، سادہ اور بے رونق۔ کمرے میں 4 سائز کے 2 بیڈ تھے جن پر بچھے ہوئے بستر کسی اجنبی زندگی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہاں پہلے سے موجود ایک لڑکی مسکراتے ہوئے روح کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس مسکراہٹ کے پیچھے خاموش تسلی چھپی ہو۔ مگر روح کے دل میں بس ایک ہی احساس تھا، یہ مسکراہٹ بھی اس کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکی تھی۔ روشان جب رحاب کو ہاسٹل چھوڑ کر لوٹی تو اس کے قدم تو باہر کی طرف بڑھ گئے، مگر رحاب کا دل وہیں دروازے کے ساتھ ٹھہر گیا۔ ہاسٹل کا صحن اجنبی سا لگ رہا تھا، دیواریں خاموش تھیں اور ہوا میں گھلی ہوئی اداسی تھی۔ رحاب کے دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ آج کے بعد اس کی زندگی پہلی جیسی نہیں رہے گی، سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس کی روم میٹ خوش مزاج اور ملنسار تھی، مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش بھی کرتی رہی، مگر رحاب نے خود کو خاموشی کے خول میں قید کر لیا تھا۔ وہ نہ کسی سے بات کرتی، نہ کسی کی طرف دیکھتی۔ موبائل پر جون کے لگاتار آتے میسیجز بھی اسے اندیکھے رہ گئے۔ وہ جیسے سب سے ناراض ہو گئی تھی، یا شاید خود سے ہی روٹھ گئی تھی۔ وہ گیم جسے وہ شوق سے بار بار کھیلا کرتی تھی اب اس کی اسکرین پر بے جان پڑی رہتی، دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ 3 دن کی چھٹیوں کے بعد وہ پھر کالج گئی۔ اب ہاسٹل سے کالج کا راستہ اس کی روزمرہ کی حقیقت بن چکا تھا۔ ہاسٹل کالج کے قریب ضرور تھا، مگر دل کے فاصلے بہت لمبے تھے۔ روشان نے رابطے کے لیے اسے ایک نئی سم بھی دلائی تھی، مگر جس دن سے روشان وہاں سے گئی تھی رحاب نے کسی کو فون نہیں کیا۔ وہ خود کا مکمل خاموشی کے حوالے کر چکی تھی۔ کالج میں بھی وہ اداس اور گمسم رہنے لگی۔ کلاس میں بیٹھی ہوتی مگر اس کی نظر کتاب پر نہیں ٹھہرتی تھی۔ پڑھائی متاثر ہونے لگی اور یہ بات اسے اندر ہی اندر ڈرا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہی حال رہا تو سیکنڈ ایئر میں فیل ہو سکتی ہے۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اپنے وجود کو ثابت کرنا چاہتی تھی۔ دن گزرتے گئے، روشان کی کال بھی آئی مگر اس نے وہ کال نہیں اٹھائی۔ اسے معلوم تھا کہ اب یہی اس کی زندگی ہے اور اسے اسی خاموشی، اسی تنہائی کے ساتھ جینا ہے۔ شاید وقت کے ساتھ وہ اس درد کی عادی ہو جائے، یا شاید یہی درد اسے مضبوط بنا دے۔ روشان رحاب کے کمرے میں بیٹھ کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اس کے دل کے شور سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ ماضی کی یادیں ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں اور آنسو بے اختیار رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی تھی، بکھرتے رشتوں کو سمیٹنا چاہتی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں یہ خوف بھی پل رہا تھا کہ شاید اب کچھ بھی پہلے جیسا نہ ہو سکے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور موسیٰ اندر آیا۔ روشان وہیں بیڈ پر سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ موسیٰ خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس بار اس کی آواز میں سختی نہیں، صرف نرمی تھی۔ کیا نہیں رونا چاہیے؟ میری وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا ہے، روشان روتے ہوئے بولی۔ رو رو کر خود کو ہلکان مت کرو، موسیٰ نے تسلی دیتے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی وہ بس تم سے ناراض ہے۔ میں نے اسے اتنی کالز کی مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہی۔ رحاب کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوتی تھی۔ روشان، اس بار حالات مختلف ہیں، موسیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ صبح خود جا کر اس سے مل لینا، آخر وہ تمہاری بہن ہے، کب تک ناراض رہے گی؟ ہاں، میں صبح اس سے ملنے جاؤں گی اور اسے واپس گھر آنے پر بھی راضی کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں جو لگتا ہے وہ کرو، موسیٰ نے دھیرے سے کہا، پر اب کی بار احتیاط کروں گا، جہاں وہ ہوگی وہاں میں نہیں بیٹھا کروں گا۔ روشان موسیٰ کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ نا یار، رونے سے مسئلے نہیں حل ہوتے۔ یہ تمہارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ دوبارہ اپنی پرسنل لائف کسی کو مت بتانا، اور نہ ہی تصویریں اسٹیٹس یا سٹوری پر لگانا۔ ہاں ٹھیک ہے، روشان نے آنسو پونچھتے کہا۔ چلو اب اپنے کمرے میں چلتے، رات بہت ہوگی، صبح اسکول بھی جانا ہے، موسیٰ نے محبت سے کہتے اسے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔
اگلی صبح روشان نے اسکول سے چھٹی کر لی۔ آج اسے روز سے ملنے اس کے کالج جانا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ہاسٹل چلی جا کر ملی تو وہ کبھی اپنے کمرے سے باہر آ کر اس سے بات نہیں کرے گی۔ روح کلاس میں بیٹھی لیکچر سن رہی تھی کہ اچانک گارڈ اندر آیا۔ روحاب قیوم، رول نمبر 40، آپ کی بہن آپ سے ملنے آئی ہیں۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ اب وہ سب کے سامنے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اسے مجبوراً اٹھ کر باہر آ گئی۔ باہر روشان ایک بینچ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیسی ہو میری بہن؟ روشان نے نم آنکھوں سے پوچھتے اسے گلے لگانا چاہا، مگر روحاب 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ٹھیک ہوں، لہجہ سرد اور سخت تھا۔ روحاب مجھے معاف کر دو میری جان، میں صدف کی باتوں میں آ گئی تھی، روشان نے التجا کی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ روحاب نے سنجیدگی سے پوچھا، سرد نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے۔ کیا میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی؟ تم میری کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایسے کون کرتا ہے؟ تم ٹھیک نہیں کر رہی، روشان خفگی سے بولی۔ اور جو آپ نے کیا وہ سب ٹھیک تھا؟ آپ خود ہی تو چاہتی تھی کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں، اب پھر کیوں آئی ہیں؟ روحاب کی آواز میں کڑواہٹ تھی۔ جائیے اپنے شوہر کے پاس، یہ کہہ کر وہ غصے سے پلٹی اور واپس اپنی کلاس میں چلی گئی۔ روح نے بڑی مشکل سے اپنے غصے اور اپنے آنسو ضبط کیے، اور روشان، وہ خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، دل میں ایک اور ٹوٹا ہوا احساس سمٹے ہوئے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ وقت ہاتھ سے ریت کی مانند گزرتا جا رہا تھا۔ روح بھی آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی، وہ ہاسٹل لائف کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے وہ گیم بھی دوبارہ سے کھیلنا شروع کر دی۔ ایک دن میں اس کے 2 لیول کر رہی تھی، اب بس وہ 2 لیولز باقی رہ گئے تھے۔ اس دوران وہ جان سے بھی دوبارہ گفتگو کرنے لگی تھی، پر پہلے کی طرح گھنٹوں بیٹھ کر باتیں نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کی روم میٹ اس پر نظر رکھتی تھی۔ جان، کدھر غائب رہتی ہو لڑکی؟ کالج میں ٹیسٹ چل رہے ہیں، ان کی تیاری میں مصروف رہتی ہوں۔ اچھی بات ہے، گیم کدھر تک پہنچی؟ بس 2 لیولز رہ گئے، مجھے لگتا ہے میں جیت جاؤں گی۔ ویسے بہت کم لوگ لیول 18 تک جا پاتے ہیں۔ یہ گیم کچھ ایسی تھی کہ ایک لیول جیتنے پر دوسرا لیول کھلتا تھا۔ میں بھی حیران ہوں، لیول 18 بہت مشکل تھا۔ ویسے گفٹ باسکٹ میں کیا ہوگا؟ روح نے تجسس سے پوچھا۔ 2 لیولز کے بعد خود ہی دیکھ لینا۔ اور اگر میں نہ جیتی تو؟ روح نے پھر تجسس سے پوچھا۔ تو میں تمہیں باسکٹ کی تصویر بھیج دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روح نے فون بند کر کے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے جان کی طرف سے ایک اور میسج ملا۔ روح، تم پچھلے دنوں کہاں تھی؟ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ تمہیں ایسے اتنے دن آف لائن نہیں ہونا چاہیے تھا، جان نے شکوہ کیا۔ میں اب ہاسٹل میں رہتی ہوں جان، ادھر نیٹ ورک ایشو بھی بہت ہے۔ کیوں؟ روح کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جان کو ہر بات بتا دی، جو کچھ ہوتا رہا۔ جان سمجھ چکا تھا اس لڑکی کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے تعلق ختم کیا ہے۔ جان روح سے بہت پیار سے بات کرنے لگا، اور کچھ ہی دنوں میں ان کا تعلق تھوڑا اور گہرا ہو گیا۔ ایک دوسرے سے بات کرنے کی عادت تو ان کو پہلے سے ہی تھی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ روشان بھی روحاب سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ موسیٰ نے اسے کہا تھا کہ اسے کچھ دیر اکیلا رہنے دیتے ہیں، پھر شاید وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے۔ آج روحاب کو گیم کا 19 لیول بھی ختم ہو گیا تھا۔ جان نے روحاب کو کہا کہ وہ گفٹ باسکٹ اس کے خود دینے کے لیے آئے گا۔ روحاب بھی اپنے دوست سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ اتنے عرصے سے اس کے ساتھ آن لائن رابطے میں تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی اس کے دوست کی شکل صورت کیسی ہے۔ روحاب لیول 19 ختم کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھی۔ صبح ویسے بھی اتوار کا دن تھا، اسے کالج نہیں جانا تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ صبح لیول 20 بھی ختم کر لے گی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے فارم بھرتے وقت اپنے گھر کا ایڈریس وہاں کا دیا تھا۔ جان ہاسٹل نہیں، اس کے گھر باسکٹ دینے آئے گا۔ اسے اب ایک دن کے لیے کوئی بہانہ بنا کر اپنے گھر جانا تھا۔ اس نے فون پکڑا اور روشان کو میسج بھیجا۔ صبح مجھے کالج سے چھٹی ہے، میں آپ سے ملنے گھر آنا چاہتی ہوں، پر میری شرط ہے کہ کل کا سارا دن موسیٰ بھائی گھر سے باہر رہیں گے اور رات کو بھی وہ گھر نہیں آئیں گے جب تک میں ہاسٹل سے واپس نہیں آ جاتی۔ اس نے گھبراتے ہوئے روشان کو میسج بھیج دیا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ روشان نے حیرت سے روحاب کا میسج پڑھا، وہ خود بھی اس سے ملنا چاہتی تھی۔ روشان نے موسیٰ کو روحاب کے میسج کے بارے میں بتایا۔ پہلے تو وہ کچھ دن خاموش رہا، پھر اس نے نرمی سے کہا، اچھا میں کم اماں ابا سے ملنے کل ان کے گھر چلا جاؤں گا، تم کل ہاسٹل جا کر اسے لے آنا۔ موسیٰ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ روشان مسکرانے لگی۔ آپ کا بہت شکریہ موسیٰ۔ روشان نے موبائل اسکرین پر آخری پیغام پڑھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹائپ کیا، اچھا ٹھیک ہے، میں کل تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ کچھ ہی لمحوں بعد جواب آیا، بس ایک سادہ سا اوکے، مگر اس لفظ میں بھی روحاب کی دبی ہوئی تھکن اور خاموشی جھلک رہی تھی۔ اگلی صبح موسیٰ اپنے ماما بابا کے گھر چلا گیا اور روشان دل میں عجیب سی خوشی لیے ہاسٹل کی طرف روانہ ہوئی۔ ہاسٹل گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، مگر روشان کی دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔
جیسے وہ صرف فاصلہ نہیں بلکہ دونوں کی دوری سمیٹنے جا رہی ہوں۔ روحاب کو ساتھ بٹھا کر جب وہ واپس لوٹی تو اس کا دل شکر سے بھر گیا۔ گھر آتے ہی روشان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے روح کے لیے کمرے پہلے سے ہی محبت سے سجا رکھا تھا۔ صاف ستھرا بستر، ترتیب سے رکھی ہوئی چیزیں اور ایک مانوس سی خوشبو جو اپنائیت کا احساس دلا رہی تھی۔ روحاب نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، یادوں کا ایک ہجوم اس کے ذہن میں امڑ آیا۔ دل بے وجہ گھبرانے لگا، سانس کچھ بوجھل سی ہو گئی، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ روشان اس لمحے میں بس خوش تھی، خوش اس بات پر کہ اس کی بہن اس کے پاس، اس کے گھر میں تھی۔ اسے محبت سے کھانا تیار کیا، جیسے ہر نوالے میں اپنا مان سمو دیا ہو۔ آہستہ آہستہ روحاب کی ناراضگی بھی پگھلنے لگی، اس کی باتوں میں تلخی کی جگہ نرمی آتی گئی۔ کھانے کے دوران روشان نے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا، تم نے مجھے معاف کر دیا نا میری جان؟ روحاب نے چاول کا نوالا منہ میں ڈالتے ہلکے سے سر ہلایا، جی کر دیا ہے۔ کتنے دنوں بعد وہ دونوں یوں ایک ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ روحاب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی، ہاسٹل کی زندگی کے قصے سنا رہی تھی کہ کیسے شروع کے دنوں میں وہ چپکی روتی رہی تھی اور وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ چند دن جو اس نے ہاسٹل میں گزارے تھے اس کے لیے مہینوں کے برابر تھے، اور آج اس دسترخوان پر بیٹھ کر دل کو ذرا سا سکون نصیب ہوا تھا۔ دن یوں ہی لگا جیسے لفظوں کے نرم سہاروں پر پھسلتا ہوا گزر گیا ہو۔ باتیں، گلے شکوے اور ہلکی ہلکی ہنسی نے روحاب کے دل پر جمی پرانی اداسی کی تہ آہستہ آہستہ ہٹا دی۔ رات تک اس کا موڈ خاصا بہتر ہو چکا تھا، اور ایک لمبے عرصے بعد اسے اپنے ہی گھر میں خود کو محفوظ، مانوس اور بے حد پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ کچن میں روشان رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ باہر آسمان پر بادل گہرے ہو چکے تھے اور ہوا میں نمی کے ساتھ بارش کی خوشبو کھلنے لگی تھی۔ روشان نے چولہے کے پاس کھڑے مسکرا کر کہا، لگتا ہے آج تو خوب موسلا دھار بارش ہوگی۔ پھر ذرا سنجیدگی سے بولی، آج رات یہیں رک جاؤ، صبح ہاسٹل چلی جانا۔ روح نے دروازے کی طرف ایک نظر ڈالی جہاں شیشوں پر بارش کی پہلی بوندیں ٹپکنے لگی تھی، پھر دھیرے سے بولی، اچھا ٹھیک ہے۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اب وقت آ گیا روشان کو اپنی گیم اور اس گفٹ باسکٹ کے بارے میں بتانے کا، جس کے خیال سے اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ روشان نے کھانا سجا کر میز پر رکھا۔ روح میں اس کی ایک طرف بیٹھی تھی، فون ہاتھ میں تھامے، نظریں اسکرین پر جمائے۔ صبح سے وہ مسلسل لیول 20 مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روشان اس کے سامنے آ کر بیٹھی اور تجسس سے فون کی طرف دیکھتے پوچھا، کیا کھیل رہی ہو؟ روحاب کا سارا دھیان گیم میں تھا اور ہلکی آواز میں بڑبڑائی، بس جیت رہی ہوں، پلیز اللہ جی مجھے جتا دیں۔ روشان نے حیرانگی سے کہا، جیت جاؤ گی؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا ابھی، جیتنا بہت ضروری ہے۔ روح نے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ اس کے سامنے رکھا کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ روشان نے نرمی سے کہا، ہاں ہاں بہت ضروری ہے، مگر پہلے کھانا کھا لو، بعد میں کھیل لینا۔ نہیں ابھی، میں بس جیتنے والی ہوں، پھر کھاتی ہوں، روح نے ضدی لہجے میں کہا۔ روشان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموشی سے اپنا کھانا کھانے لگی۔ اچانک روح کی خوشی سے بھری آواز پورے گھر میں گونج اٹھی، میں جیت گئی۔ روشان چونک گئی، اللہ اللہ لڑکی، اتنا شور کیوں مچا رہی ہو؟ کون سا خزانہ جیت لیا ہے؟ اس نے ہلکی سی ڈانٹ کے ساتھ کہا۔ روحاب کی آنکھیں چمک رہی تھیں، میری پیاری بہن، خزانہ نہیں، گفٹ باسکٹ اور پیسے جیتے ہیں۔ روح کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی اور روشان حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ باہر بارش اب تیز ہو چکی تھی، بوندیں زور زور سے زمین پر برس رہی تھیں۔ اسی بارش کی وجہ سے موسیٰ بھی اپنے اماں ابا کے گھر ہی رک گیا تھا۔ روشان کے دل میں اچانک کئی سوالات سر اٹھانے لگے۔ اس کی بہن اس سے چھپ کر کیا کچھ کرتی رہی اور اسے ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی، نہ جانے روح کس طرح کے لوگوں سے دوستی کیے بیٹھی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس لڑکی کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ روح، نہ تم نے اسے دیکھا ہے نہ اس نے تمہیں، تو تم لوگ کیسے دوست بن گئے؟ مجھے یہ معاملہ مشکوک لگ رہا ہے، روشان نے دل ہی دل میں سوچا۔ لڑکے تو دوستی کے دوسرے دن ہی تصویر مانگنے لگتے ہیں، پھر یہ اتنے دن تمہیں دیکھے بغیر کیسے رہ گیا؟ روشان چاہتی تھی روحاب کو سمجھائے، ایسے کر کے کسی دوست سے نہیں کرتے، پر نہ جانے کیوں رک گئی۔ بڑی مشکل سے تو ان کے درمیان تعلق ٹھیک ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ بات کسی اور وقت نرمی اور سمجھداری سے کرے گی۔ انتہائی تیز بارش ہو رہی تھی، جیسے آسمان برسوں کا رکا ہوا غبار ایک ساتھ زمین پر انڈیل رہا ہو۔ ہوائیں اندھیری گلیوں میں سیٹیاں بجاتی دوڑ رہی تھیں، کھڑکیوں کے شیشے زور زور سے کپ کپا رہے تھے اور پورا محلہ ایک انجانے خوف میں دبکا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے گھروں میں بند، دروازے مضبوطی سے لگائے بیٹھا تھا۔ بس ایک گھر ایسا تھا جہاں خاموشی کی بجائے ایک بے چینی اور ہلچل سی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر، جو چاہے مختصر تھا، مگر روشنیوں
और यादों से भरा हुआ था। इन दो बहनों की ज़िंदगी का वाहिद सहारा। दीवारों पर लगा मामा बाबा के मुस्कुराते फ्रेम, सोफे पर बिखरे रंगीन कुशन, छोटे छोटे फेरी लाइट्स, एक ऐसी मोहब्बत जो वक्त के बाद भी बाकी रहती है। कुछ अर्सा पहले ही इनके वालिदैन की वफ़ात हो गई थी और रुशान ने अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी खुद उठा ली थी। बारिश की गिड़गिड़ाहट के बीच रोश ने आधी परेशानी और आधी थकन से पूछा, रू, तुम्हें सच में यकीन है कि वो कोई तुम्हें गिफ्ट बास्केट देगा? रू की आंखों में बारिश से ज़्यादा चमक थी। वो एक मेले से चमकते चिराग की तरह खुशी से भरी हुई थी। हाँ, अभी अभी उनकी ईमेल आई है, वो मेरा गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। वो इतना कहकर यूँ मुस्कुराए जैसे वाकई कोई ख्वाब पूरा होने वाला हो। रोश ने हैरत से उसे देखा, फिर खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश की तरफ निगाह दौड़ाई। इतनी बारिश में, इतनी दूर से, सिर्फ एक गिफ्ट बास्केट देने? रू, शायद वो तुम्हारे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। उसकी आवाज़ में शक भी था और थकन भी। आंखें नींद से बोझल थी, मगर वो रू के साथ जाग रही थी क्योंकि बहनें ऐसे ही करती हैं, और उसे सोने भी नहीं दे रही थी। रोश के दिल में यकीन नहीं आ रहा था, ऐसे मौसम में गिफ्ट कौन लाता है? कौन किसी अजनबी के लिए इतनी बारिश में निकलता है? मगर रू की उम्मीद, रू की खुशी वो बारिश में भीगने वाले ख्वाब की तरह ज़िद्दी थी, और बाहर बारिश जैसे किसी आने वाले राज का पर्दा धो रही थी। अभी दोनों बहनें एक अनजानी सी घबराहट में दरवाजे की तरफ देख रही थी कि अचानक डोरबेल की घंटी ने सन्नाटा चीर कर पूरे घर में गूंज पैदा कर दी। रू के चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद की किरण उभरी, ऐसी किरण जो शायद कई दिनों बाद उसके चेहरे पर नजर आई हो। वो बच्चों जैसी बेचैनी के साथ भागती हुई दरवाजे की तरफ गई और रोश भी उसके पीछे भागी, जैसे दोनों ने एक दिल की धड़कन की हो। दरवाज़ा खुलते ही बारिश की तेज़ ठंडी हवा रू के चेहरे से टकराई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, पानी की हर बूंद गिर रही थी, जैसे आसमान भी उन दो लावारिस बहनों के दुख में रो रहा हो। दरवाजे के बिल्कुल नीचे एक खूबसूरत गिफ्ट बास्केट रखी थी, जिस पर पानी के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। रू ने तजस्सुस से बास्केट उठाई ही थी कि एक छतरी पकड़े हुए शख्स उसके सामने आकर खड़ा हुआ। लंबा कद, हाथों में सियासतदानी और सर पर गहरी टोपी। वो शख्स दरवाजे के सामने किसी साए की तरह खड़ा था। टोपी इस कदर नीचे की थी, चेहरा मुकम्मल तौर पर अंधेरे में छुपा हुआ था। उस शख्स के साथ एक और शख्स भी था जो बाहर दीवार के पीछे छुपा था। रू इसको देख नहीं सकी। वो दरवाजे में ही खड़ी थी, जबकि वो दोनों दरवाजे के बाहर थे। रू दरवाजे की दहलीज पर साकत खड़ी थी, जबकि इसके बिल्कुल पीछे रुशान खौफ से सिमटी हुई। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। उस अजनबी के हाथ में थामी हुई गन रोशनी में चमकी तो रुशान के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई।